لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين القطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں ہمیں سننے کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب مرحمت فرمائے۔ میرے بھائیوں، انسان اس زمین پر جو بھی گناہ کرتا ہے، ہم لوگوں سے جو بھی گناہ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہوا اور بات ختم ہو گئی، لیکن میرے بھائیوں جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف 4 گواہوں کو تیار کر دیتے ہیں۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، کبھی رات کے اندھیرے میں کرتا، کبھی دن کے اجالے میں کرتا، اور وہ یہ سمجھتا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن میرے بھائیوں ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، دل میں آنے والے وساوس کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک گناہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے خلاف 4 گواہوں کو تیار کر دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں 4 گواہوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا گواہ جو اللہ تبارک و تعالی تیار کرتے ہیں وہ یہ زمین ہے،
जिस धरती के ऊपर, जिस जमीन पर वो गुनाह करता है, कल कयामत के मैदान में जब खुदा उसको पूछेंगे तूने ये गुनाह किया था, तो वो इंसान तो कहेगा अल्लाह मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन को जबान देंगे और वो जमीन कहना शुरू करेगी कि हाँ मेरी धरती पर फला दिन और फला वक्त में इसने ये गुनाह किया था, मेरी पुष्ट पर मुझ पर रहकर इसने फला दिन फला वक्त में ये गुनाह किया था। तो ये जमीन हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगी। ये जमीन जिस पर हम बैठे हैं ये कल क़यामत के मैदान में हमारे खिलाफ गवाही देगी अगर हमने इसके ऊपर कोई गुनाह किया हो। कुरान करीम ने इसको बयान किया। कुरान करीम ने फरमाया यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस कयामत के दिन से डरो जिस दिन अल्लाह जमीन को हुक्म देंगे तो जमीन तुम्हारी पूरी दास्तान को खोलना शुरू कर देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन एक एक चीज बताएगी। यहाँ तक रिवायत के अंदर आता है कि जमीन हमारा नाम बताएगी, हमारे खानदान का नाम बताएगी। जो गुनाह हमने किया वो सबके सामने बताया जाएगा और जिस वक्त किया, जिस दिन किया, जमीन सब कुछ खोलकर सामने रख देगी। कि मेरे भाइयों ये जमीन एक टेप रिकॉर्ड की तरह है कि हम जो गुनाह करते हैं जमीन उसको अपने अंदर जमा कर लेती है और कयामत में जब खुदा का हुक्म होगा तो ये जमीन खुदा के हुक्म से बोलना शुरू कर देगी। तो ये तो पहला गवाह है जो हमारे खिलाफ तैयार हो रहा। दूसरा गवाह जो हमारे खिलाफ तैयार होता वो हमारा नाम अमाल है। वो हमारा नाम अमाल है कि कुरान करीम के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के एक रजिस्टर को तैयार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के एक नाम अमाल को तैयार करते हैं और कयामत का जब मैदान कायम होगा तो एक फरिश्ते को अल्लाह हुक्म देंगे कि हर एक को उसका नाम अमाल उसके हाथ में दे दे, हर एक को उसका नाम अमाल उसके हाथ में दे दे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, कि उस वक्त को याद करो जब नाम अमाल तुम्हारे हाथों में आएगा। और मेरे भाई अगर दाएं हाथ में आ गया तब तो खैर कामयाब हो गया और अगर बाएं हाथ में आ गया तब तो फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। कुरान करीम में कितने अच्छे अंदाज में फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा वयन्क़लिबु इला अहलिही मसरूरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो नाम आमाल उड़ेगा, अगर किसी के दाएं हाथ में नाम आमाल आ गया तो इसका मतलब है कि वो जन्नती बन चुका है, इसका मतलब है वो जन्नती हो गया। वो खुशी खुशी सबको अपना नाम आमाल बताएगा और सबको कहेगा जरा मेरा नाम आमाल पढ़ो, उसमें नेकी ही नेकी नजर आती है। लेकिन अगर गुनहगार उम्मती होगा और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माफ नहीं किया तो नाम अमाल उसके बाएं हाथ में आकर पड़ेगा। और रिवायत कुरान करीम के अंदर है जब बाएं हाथ के अंदर नाम अमाल आएगा तो फैसला होगा कि खुदा ने उसके बारे में जहन्नम का फैसला किया है। मेरे भाई अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। उसी को कुरान करीम ने कहा वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया। इसके नाम अमल बाएं हाथ में होगा तो अल्लाह ताला से कहेगा ए अल्लाह कितना अच्छा होता कि ये तू नाम अमल मेरे हाथ ही में न देता। और वो इतना घबरा जाएगा कि डर के मारे कहेगा काश कि मुझे अभी मौत आ जाए और मुझे खुदा के सामने जवाब न देना पड़े। तो अल्लाह ताला कहेंगे दुनिया में जो मौत आनी थी आ गई, अब तो तुझे हमेशा के लिए जहन्नम में तरफना है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। तो दूसरा गवाह जो हमारे खिलाफ तैयार होता वो हमारा नाम अमाल है। ये नाम अमाल सब कुछ छोड़कर बता देगा। सूरह कहफ हम पढ़ते हैं, उसमें एक आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ने फरमाया ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। सूरह कहफ में अल्लाह ने फरमाया कि ये नाम अमाल ऐसी चीज है कि न हमारे छोटे गुनाह को छोड़ती है न बड़े गुनाह को छोड़ती है। जब ये नाम अमाल हमें मिलेगा उसमें हमारे छोटे गुनाह भी मौजूद होंगे और उसमें हमारे बड़े गुनाह भी मौजूद होंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ये तो दूसरा गवाह है। तीसरा गवाह अल्लाह ने हमारे साथ रखा जो हमारे साथ 24 घंटे रहता। और तीसरा गवाह हमारे दाएं बाएं फरिश्ते है कि नहीं, दाएं बाएं फरिश्ते। जब से इंसान पैदा होता है अल्लाह एक फरिश्ते को दाएं तरफ रख देता और एक फरिश्ते को उसके बाएं कंधे पर रखता और अल्लाह हुक्म दे देता कि मेरा बंदा जो कुछ करे उसको लिखते जाना।
मेरा बंदा जो कुछ करे उसको लिखते जाना। दाएं फरिश्ते को हुक्म होता कि मेरे बंदे की नेकियों को लिखना, तो बाएं तरफ के फरिश्ते को हुक्म होता कि मेरा बंदा गुनाह करे उसको भी लिख लेना। कुरान करीम ने उसको फरमाया किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। कुरान करीम ने फरमाया ये किरामन कातिबीन, जो दाई तरफ फरिश्ता है और बाई तरफ फरिश्ता है, या अलमून मा तफ़अलून, जो गुनाह तुम करते हो ये फरिश्ते उसको नोट कर लेते थे, उसको लिख लेते। तो ये तीसरे गवाह हमारे खिलाफ है। और चौथा गवाह तो बड़ा खतरनाक है मेरे भाइयों। पहला गवाह ये जमीन, दूसरा गवाह हमारा नामा अमाल, तीसरा गवाह ये किरामन कातिबीन। ये सब गवाह है जिसको अल्लाह ने मुकर्रर किया कि मेरा बंदा जो गुनाह करे कल कयामत में उसके खिलाफ गवाही दे देना। लेकिन चौथा गवाह तो बड़ा खतरनाक है। चौथा गवाह कुरान करीम के अंदर फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला कयामत में पूछेंगे अजनबता कि क्या तूने गुनाह किया था, अल्लाह कयामत में बंदे को पूछेंगे बता अजनबता क्या तूने दुनिया में गुनाह किया था, तो वो डर के मारे कहेगा ला कि अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे अच्छा खामोश हो जा, अब मैं बताता हूँ तूने कौन सा गुनाह किया। बस अल्लाह उसके हाथ को हुक्म देंगे तो हाथ के अंदर से आवाज निकलेगी और जितने गुनाह हाथों से किया होगा सारे गुनाह सामने आ जाएंगे। अल्लाह उसके पाँव को हुक्म देंगे कि तू बोल, अब पाँव से वो सारे गुनाह निकलेंगे जो गुनाह उसने अपने पाँव से किया था। इसी तरह पेट से आवाज निकलेगी, पीठ से आवाज निकलेगी, बदन के एक एक टुकड़े से आवाज निकलेगी। अल्लाह कहेंगे तू ये समझता था कि मैं सिर्फ जबान से बुला सकता, अरे मैं चाहूँ तो तेरे बदन के हर टुकड़े से तेरे खिलाफ गवाही पेश कर सकता। कुरान करीम में इसको अल्लाह ने बड़े दर्द के साथ बयान किया। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं कि कयामत के दिन मैं तेरी जबान को बंद कर दूंगा और तेरे हाथों से मैं बुलवाऊंगा कि कौन कौन से गुनाह किया था, मैं तेरे पाँव से बुलवाऊंगा कौन कौन से गुनाह किया था। कुरान करीम कहता है कि जब उसका हाथ बोलने लगेगा, उसके पाँव बोलने लगेगा, उसके पेट से आवाज आएगी, उसके सर से आवाज आएगी। कुरान करीम में जब हर जगह से आवाज आएगी और उसके गुनाह बयान होना शुरू होंगे तो वो इंसान घबरा कर अपने हाथ को कहेगा कि तू क्यों बोलता है, तू तो कभी जिंदगी में बोला नहीं था। वो अपने पाँव से कहेगा तू क्यों आवाज निकालता, तूने तो जिंदगी में कभी आवाज नहीं निकाला। कुरान करीम में कि बंदा कहेगा वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, अपने आज़ा से कहेगा कि तुम मेरे खिलाफ क्यों गवाही देते। कुर्बान जाए अल्लाह की जात पर कि अल्लाह ताला उस वक्त हाथ और पाँव को कहेंगे कि कह दे अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, कि हाथ भी कहेगा पाँव भी कहेगा कि आज अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुव्वत गोयाई दी, आज अल्लाह ने हमें बोलने की ताकत दी और हम तेरे एक एक गुनाह को बयान कर देंगे। तो मेरे भाइयों ये चार गवाह जो हमारे खिलाफ तैयार होंगे, एक जमीन, एक नामा अमाल, एक किरामन कातिबीन और ये कि हमारे ये बदन के टुकड़े, ये सब कल क़यामत के मैदान में हमारे खिलाफ गवाही देंगे। मेरे भाइयों बड़े डरने की बात है ना, बड़े डरने की बात है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। रिवायत के अंदर है, तफसीर इब्न कसीर में मौजूद है कि एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात सहाबा किराम के दरमियान बयान की। यही बात हमारे नबी ने सहाबा किराम के दरमियान में बयान की कि सहाबा कयामत के मैदान से डरो, अगर तुम कयामत में झूठ भी बोलोगे तो ये जमीन तुम्हें झूठ बोलने नहीं देगी, ये नामा अमाल तुम्हें झूठ बोलने नहीं देगा, ये किरामन कातिबीन तुम्हें झूठ बोलने नहीं देगा और तुम्हारे बदन के टुकड़े कभी तुम्हें झूठ बोलने नहीं देंगे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए मेरे सहाबा कयामत से डरो, उस कयामत से डरो कि जब तुम्हारे आज़ाए बदन बोलने लगेंगे और तुम्हारे पास कोई दलील बाकी नहीं रहेगी। रिवायत के अंदर है कि सहाबा रोने लगे, सहाबा रोने लगे और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल जब ये सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए छुटकारे का रास्ता क्या होगा। मेरे भाइयों असल तो हमें ये मालूम करना है कि वो सहाबा घबरा गए और रोकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल जब जमीन हमारे खिलाफ होगी, नामे अमाल हमारे खिलाफ होगा और आज़ाए बदन हमारे खिलाफ होंगे और किरामन कातिबीन हमारे खिलाफ होंगे, तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल इतना बताओ कि फिर कयामत में हमें छुटकारा कैसे नसीब होगा। अल्लाह के रसूल रोने लगे और बड़े प्यार से कहा कि देखो सारे तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम खुदा से डर कर रो लो, खुदा तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा जुमला कहा कि खुदा के अंदर ताकत है, वो जमीन के पास भी भुला सकता है, वो किरामन कातिबीन से भी गुनाह भुला सकता है और वो आज़ाए बदन को भी खामोश कर सकता है और वो नामा अमाल से गुनाह मिटा सकता है। लेकिन शर्त ये है मन ताब
قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لو, خدا تمہاری سب توبہ کو قبول کر لے گا. لیکن میرے بھائی اور شرط ہے کہ خدا کے سامنے رونے کی عادت آ جائے. اگر ایک آنسو آ جائے میرے بھائیوں, کوئی بھی ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتا. اگر ایک آنسو اللہ کے در سے نکل آیا اور خدا کو پسند آ گیا میرے بھائیوں, یہ زمین بھی خاموش اور نامہ اعمال بھی خاموش ہے. لیکن شرط ہے کہ ہمارے اندر رونے کی عادت آ جائے, خدا کے سامنے مانگنے کی عادت آ جائے. میرے بھائیوں, صحابہ کرام نے کیسی معافی مانگی. بھائی گناہ تو ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد کیسی معافی مانگی. روایت کے اندر ہے, بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت جو قبیلہ جوہینہ کی رہنے والی تھی, ایک عورت جو قبیلہ جوہینہ کی رہنے والی تھی, روایت کے اندر ہے کہ وہ زنا کے اندر مبتلا ہو گئی. اب بہت بڑا گناہ ہو گیا, زنا کے اندر مبتلا ہو گئی اور زنا کی وجہ سے پیٹ میں بچہ بھی آ گیا, حاملہ بھی ہو گئی. روایت کے اندر ہے کہ جب اس عورت سے زنا ہو گیا اور حاملہ ہو گئی, گھبرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول, خواہشات مجھ پر غالب آ گئی اور مجھ سے گناہ ہو گیا, لیکن اب بتاؤ کہ میری سزا کیا ہے. میرے بھائی سوچو وہ کیسی عورت ہوگی کہ گناہ ہو گیا, زنا میں مبتلا ہو گئی, پیٹ میں بچہ بھی موجود ہے, لیکن وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ قد زنیت, اے اللہ کے رسول میں زنا میں مبتلا ہو گئی, اب جو اسلامی سزا ہے وہ مجھ کو دے دی جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر شادی شدہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کی سزا یہ ہے اسلام کے اندر کہ اس کو پتھر سے مار کر ختم کر دیا جائے. روایت کے اندر ہے کہ وہ عورت آتی ہے, اللہ کے رسول سارے حالات معلوم کرتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور اس کے بعد اس کے پیٹ میں حمل رہ گیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں, دیکھو کیسا انصاف ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں عورت تیرا قصور ہے لیکن پیٹ میں جو بچہ آ گیا اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تیرا قصور ہے, اس پیٹ میں آنے والے بچے کا کوئی قصور نہیں. جا تو اپنے گھر چلی جا, پہلے تو بچے کو جن لینا اور بچے کی ضروریات کو پورا کر لینا, اس کے بعد میرے پاس آنا, جو اسلامی اعتبار سے سزا ہوگی وہ سزا تجھے دے دی جائے گی. قربان جائے اس عورت پر. وہ گھر چلی گئی, 9 مہینے کے بعد اس نے بچے کو جنا اور بچے کی ضروریات کو پورا کیا. اس کے بعد گردن جھکا کر ہمارے نبی کے پاس آ گئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں وہی عورت ہوں جو پہلے آپ کے پاس آئی تھی, آج میں نے بچے کو جن لیا, اس کی ضرورت کو پورا کر لیا, اب جو سزا میرے لیے مناسب ہو وہ سزا مجھے دے دی جائے. میرے بھائی اور روایت کے اندر ہے کہ وہ کیسی عورت تھی اور کیسے خدا کا ڈر تھا کہ بس ایک ہی فکر ہے کہ ہمارے نبی سے کہتی ہے کہ اے نبی دنیا میں سزا دے دو, ورنہ خدا جب سزا دینے پر آئے گا تو وہ برداشت کے قابل نہیں ہوگی. روایت کے اندر ہے وہ عورت گردن جھکا کر ہمارے نبی کے سامنے موجود ہے. ہمارے نبی حکم دیتے ہیں کہ ایک کڑھا کھودا جائے اور اس میں اس عورت کو اتارتے ہیں, اس کو کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر صحابہ کو حکم ہوتا ہے کہ پتھر سے مارنا شروع کرو, پتھر سے مارنا شروع کرو. روایت کے اندر ہے کہ وہ صحابہ پتھر مارنا شروع کرتے ہیں. ایک پتھر عورت کے دماغ پر لگتا ہے اور دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہے اور خون کا فوارہ بہنے لگتا ہے اور وہ عورت کا انتقال ہو جاتا ہے. اس عورت کا انتقال ہو جاتا. روایت کے اندر ہے وہ عورت کا انتقال ہوتا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ سب کے سب میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, میں اس عورت کے جنازے کی نماز کو پڑھانے والا ہوں, میں اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. روایت کے اندر ہے کہ صحابہ کرام کھڑے ہیں لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے. لکھا ہے کہ ہمارے نبی قبلے کی طرف متوجہ ہے, حضرت عمر فاروق پیچھے سے آتے ہیں اور ہمارے نبی کے کپڑے کو پکڑ لیتے اور کہتے ہیں اتصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت, آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس عورت نے زنا کیا اس کی نماز پڑھنے کے لیے آپ تیار ہو گئے, جس عورت نے زنا کیا کیا اس کی جنازے کی نماز تم پڑھو گے. روایت کے اندر ہے بڑے عجیب الفاظ ہے کہ ہمارے نبی جب گردن پھیرتے ہیں تو عمر فاروق فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے پورے نبی کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا, میرے نبی کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے اپنی گردن پھیری, عمر فاروق سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ کے رسول نے کہا اے عمر تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے کتنی بڑی توبہ کی ہے, تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے کتنا اونچا کام کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو اقسمت بین اہل مدینہ لوسعتهم. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر مجھے نماز پڑھ لینے دو, یہ عورت تو اللہ کی ولیہ ہے, اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو خدا پورے مدینے والوں کو معاف کر دے. اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر مدینے کا ہر فرد زنا کرے اور اس عورت کی توبہ اس کو دے دی جائے تو مدینے کے ہر آدمی کا گناہ معاف ہو جائے گا.
تو میرے بھائیوں توبہ کا یہ مطلب ہے, توبہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں. ہم نے ہمارے بہت سے بھائیوں کو دیکھا کہ توبہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے جب ہاتھ اٹھائے تو ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے, امام صاحب نے ہاتھ رکھا ہم نے بھی رکھ لیا, اور بعضوں نے اپنے گال پر تھوڑے ہاتھ مار لیے, سمجھے کہ توبہ ہو گئی. میرے بھائیوں گناہ تو بڑے شوق سے ہوا تھا, کاش کہ توبہ بھی بڑے رونے کے ساتھ ہوتی, بڑے درد کے ساتھ ہوتی. میرے بھائیوں یہ آنسو کا قطرہ نکلتا ہے, شاہ وسیع اللہ فرماتے ہیں علامت ہے کہ خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. میرے بھائی رونے کی عادت آ جائے. حضرت ابو لبابہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے, پہلے یہودی تھے, اور جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ پر حملہ کیا, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت نے بنو قریظہ کے یہودیوں پر حملہ کیا, اور یہ بنو قریظہ کے یہودی تھے جنہوں نے ہمارے نبی کو بھی ستایا اور اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. اللہ کے رسول نے سب کو قلعے میں بند کر دیا. اب بنو قریظہ کے سارے مرد ایک قلعے کے اندر بند ہے. روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک راز کی بات بتاتے ہیں کہ دیکھو ابھی خدا کا مجھے حکم ملا ہے کہ میں قلعے سے ہر مرد کو نکالوں, اور سزا یہ ہے کہ ہر ایک کو قتل کر دیا جائے, سزا یہ ہے کہ ہر ایک کو قتل کر دیا جائے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابو لبابہ وہ اس مجلس میں موجود تھے, اب تو صحابی تھے لیکن پہلے یہودی تھے. لکھا ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھتے ہیں اور جہاں بنو قریظہ کے مرد قلعے میں بند ہے وہاں پر ابو لبابہ جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو ان کو اپنے دوست نظر آتے ہیں, اس لیے کہ پہلے یہودی تھے, بہت سے ان کو دوست احباب نظر آتے ہیں. لکھا ہے روایت کے اندر کہ وہ دوست پوچھتے ہیں کہ ابو لبابہ نبی نے کون سے راز کی بات بتائی, نبی نے کیا بات بتائی, وہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والے. لکھا ہے کہ حضرت ابو لبابہ سے رہا نہیں جاتا, دوست کی محبت آ جاتی ہے, اشارے سے کہتے ہیں کہ نبی تو تمہیں قتل کرنے والے ہیں. ایک اشارہ کرتے ہیں اپنے گلے کی طرف اور کہتے ہیں نبی تم کو قتل کرنے والے ہیں. بس نبی کے راز کو کھول دیا, یہ ایک گناہ ان سے ہو گیا, یہ ایک گناہ ان سے ہو گیا کہ نبی نے جو راز کی بات بتائی تھی وہ راز کی بات کو جا کر کھولا. لکھا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ابھی تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے راز کی بات کھولی کہ آسمان سے آیت کریمہ اتر آئی, آسمان سے آیت کریمہ اتر آئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. آیت کریمہ اتر آئی کہ ایمان والو اللہ اور نبی کے ساتھ کبھی خیانت مت کرو. اللہ اور نبی نے جو راز کی بات بتائی ہے اس کو کفاروں کے سامنے کھول مت دو. لکھا ہے کہ ابو لبابہ یہ راز کی بات کھولتے ہیں, خود فرماتے ہیں کہ ابھی میں واپس ہو رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا. ابو لبابہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ نبی نے جو راز کی بات بتائی تھی اس کو میں نے کھول دیا. ابو لبابہ فرماتے ہیں میرا دل دھڑک رہا تھا, اسی حال میں نبی کے پاس پہنچا تو نبی کو تو پہلے ہی سے معلوم ہو چکا تھا. جہاں میں میرے نبی کے پاس آیا میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور کہنے لگے اے ابو لبابہ آج تم نے خدا اور نبی کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا ہے. کہا اے ابو لبابہ تم مسلمان ہو, تم کلمہ پڑھنے والے ہو, تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میری بھیٹ کی بات کافروں کو جا کر بتاتے ہو. لکھا ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی زمین پر گر پڑے, رونے لگے. ہمارے نبی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اب قربان جائے ابو لبابہ پر کیسی پیاری توبہ کی ہے. میرے بھائیوں گناہ تو ہوئے ہیں لیکن ایسی پیاری توبہ ہوئی. لکھا ہے روایت کے اندر کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اور مسجد نبوی کا ایک ستون ہوتا, اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیتے, اس ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیتے اور اعلان کرتے ہیں کہ اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میرا خدا مجھے معاف نہیں کر دیتا ہے. میرے بھائیوں کیسی پیاری توبہ. آج بھی اگر آپ مسجد نبوی میں جاؤ تو بہت سے آپ کو ستون نظر آتے ہیں, اس میں ایک ستون نظر آتا ہے جس پر 2 نام لکھے ہیں, اوپر لکھا ہے ستون ابی لبابہ اور نیچے لکھا ہے ستون توبہ. یہی وہ ستون ہے جہاں ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا. اور میرے بھائیوں روایت کے اندر ہے ابو لبابہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان کی بیوی آ کر ان کی رسی کو کھول دیتی, نماز پڑھ کر واپس آتے, واپس اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیتے. 7 دن اور 7 رات گزر گئے اور ستون سے اپنے آپ کو باندھ کر رکھا تھا. ابو لبابہ 7 دن اور 7 رات تک اپنے آپ کو ستون سے باندھ کر رکھتے. لکھا ہے کہ آخری جب دن آتا ہے تو ابو لبابہ کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں, کانوں میں سننے کی طاقت نہیں. وہ ابو لبابہ کبھی ستون کے ساتھ کھڑے ہوتے تو کبھی رسی کو لے کر گر جاتے, پھر کھڑے ہو جاتے, پھر گر جاتے. یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ابو لبابہ خوش ہو جاؤ, آج خدا نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے. ابو لبابہ خوش ہو جاؤ, خدا نے تمہاری توبہ کو قبول
قبول کر لیا۔ روایت کے اندر ہے ہمارے نبی اعلان کرتے ہیں، وہ صحابہ جو مسجد میں تھے دوڑ کر ابو لبابہ کے پاس آتے اور کہتے ابو لبابہ تجھے مبارکبادی دیتے ہیں، ہم تیری رسی کو کھولتے ہیں۔ ابو لبابہ کے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اشارے سے کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی میری رسی کو مت کھولنا، جو مجھ پر ناراض ہوا تھا آج وہی آ کر میری رسی کو کھولے گا، جس نبی کا دل میں نے دکھایا آج وہ آئے گا اور میری رسی کو کھولے گا۔ قربان جائے ابو لبابہ پر۔ ہمارے نبی گھر سے نکلتے ہیں، بڑے پیار سے اس رسی کو کھولتے، ابو لبابہ کو گلے سے لگاتے، ابو لبابہ فرماتے خدا کی قسم نبی نے گلے سے لگایا تو میری پیاس اور بھوک سب ختم ہو چکی تھی۔ میرے بھائیوں کیسی پیاری توبہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ میرے بھائیوں یہی حدیث میں کہا جاتا کہ ہم بھی ہمارے گناہوں پر توبہ کریں۔ میرے بھائیوں ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، اور رمضان کا مہینہ یہ تو توبہ کا مہینہ ہے، یہ تو مغفرت کا مہینہ۔ اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، دیکھو جتنی توبہ کرو گے خدا سے قریب ہوں گے، اور ایک بار خدا کے ہو گئے تو خدا بھی ہمارا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، ایک مرتبہ رو کر دیکھو، ایک مرتبہ خدا کے پاس جا کر دیکھو، اگر ایک مرتبہ تم چلے گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنا لے گا۔ میرے بھائیو خدا کے بن جائے تو دنیا کے سارے معاملے بھی آسان ہو جائے۔ ایک بار خدا کے بن کر تو دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اصل معاملہ یہ ہوا کہ حضرت بلال نے کسی سے بہت بڑا قرض لے لیا، کسی کافر سے حضرت بلال نے بہت بڑا قرض لیا اور اب اس کو ادا نہیں کر پاتے تھے۔ تو اس کافر نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال 3 دن میں میرا قرض چکا دو، ورنہ میں تمہیں ویسے غلام بنا دوں گا جیسے امیہ بن خلف نے تمہیں غلام بنایا تھا، اور جیسے امیہ بن خلف تمہیں تپتی ہوئی زمین پر مارا کرتا تھا ویسے میں بھی تمہیں تپتی ہوئی زمین پر مارا کروں گا۔ لکھا ہے کہ حضرت بلال بیچارے تڑپ جاتے، وہ پرانے ظلم ان کو یاد آ جاتے، وہ بلال دوڑتے ہوئے رات کا وقت ہمارے نبی کے سامنے روتے ہیں۔ ہمارے نبی جب بلال کو روتا دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی کو بھی رونا آ جاتا ہے، پوچھتے ہیں ماں یبکی کا یا بلال، پوچھتے ہیں بلال تجھے رونا کیوں آتا؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا قرض ایک کافر سے لیا تھا، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ 3 دن میں قرض ادا کر دے ورنہ میں تجھے غلام بنا دوں گا، پھر میں تجھے ماروں گا۔ تو وہ بلال کہنے لگے اللہ کے رسول اب میرے پاس بھی پیسے نہیں، آپ کے پاس بھی پیسے نہیں، میں کیسے اس کا قرض ادا کروں گا؟ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ کل صبح میں مدینے سے باہر نکل جاؤں گا اور کماؤں گا اور اس کے بعد آ کر اس کے قرض کو چکا دوں گا۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت بلال رو رہے، ہمارے نبی پوچھتے رونا کیوں آتا؟ تو بلال کتنا پیارا جواب دیتے کہ اللہ کے رسول رونا اس لیے نہیں آتا کہ مجھے قرض چکانا، رونا اس لیے نہیں آتا کہ مجھے غلام بننا، رونا اس لیے آتا کہ کل جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں پاؤں گا، کل صبح میں جب مدینے کے باہر نکل جاؤں گا کمانے جاؤں گا اور جب تک کما نہیں لوں گا وہاں تک میں واپس نہیں آؤں گا، اتنے دن آپ کے بغیر میں کیسے جیوں گا؟ فرمان جائے ہمارے نبی بھی رونے لگتے لیکن کہتے بلال جاؤ خدا کا فیصلہ ہے تم چلے جاؤ۔ لکھا ہے کہ حضرت بلال گھر جاتے ہیں، داڑے مار کر روتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں کہ کل صبح وقت آئے گا کہ مجھے میرے نبی کو چھوڑ کر مدینہ جانا ہے، مدینہ چھوڑ کر مجھے جانا ہے۔ لکھا ہے کہ بلال رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جو خدا کا ہوتا خدا اس کا ہوتا، بلال روتے ہیں۔ اتنے میں دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، بلال دروازہ کھولتے دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ آدھی رات ہے، آدھی رات کا وقت ہے، بلال کو بلاوا آتا ہے کہ جاؤ نبی بلاتے ہیں۔ بلال گھبرا جاتے کہ آدھی رات کو میرے نبی نے کیوں بلایا، روتے ہوئے ہمارے نبی کے پاس جاتے۔ خود حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کے کمرے کے پاس جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ 4 اونٹ موجود ہے اور ہر اونٹ کے اوپر غلہ بھرا ہوا رکھا ہے، ہر اونٹ پر غلہ بھرا ہوا رکھا۔ ہمارے نبی کا چہرہ چمک رہا، کہتے اے بلال خدا نے تیرا انتظام کر دیا، یہ غلہ بیچ دے، جو رقم آئے اس کافر کو ادا کر دینا، اور یہ اونٹ اللہ نے تجھے ہدیہ کر دیا ہے، یہ 4 اونٹ تو لے کر جا، خدا نے تجھے ہدیہ کر دیا۔ میرے بھائیوں جب بندہ روتا ہے تو آسمانوں پر خدا اس کا انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ رمضان کا مہینہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے بھائیوں یہ دن اور یہ راتیں نکل جائے گی۔ اس لیے میں خاص کر کے میرے جوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اب تو خدا کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کو معاف کرا دو۔ میرے بھائیوں زندگی میں ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہو، چاہے زنا کا گناہ ہوا، چاہے شراب پینے کا گناہ ہوا، یا چاہے ہمارے گھروں کے اندر خرافات جو ہم نے رکھی اس پر ہمارا جو گناہ ہوا، میرے بھائیو اللہ ہم سب کو گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو خوب خدا کے سامنے رو، اس سے پہلے رو لو خدا کے سامنے کہ خدا ہم سے حساب کتاب لینا شروع کرے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے نا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے خدا سے معاملہ بالکل صاف کر دو، اس دن سے پہلے اپنا معاملہ صاف کرو کہ خدا حساب لینا شروع کرے۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت وسكرات الموت. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من عذاب القبر. اللهم أجرنا من عذاب النشر. اللهم أجرنا من عذاب الحشر. اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات. اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات. اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال. الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کرتے ہیں مولا. مولا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے مولا. اقراری مجرم ہے مولا، اقراری مجرم ہے مولا، اقراری مجرم ہے. اللہ پورے مجمع میں ہم اعتراف کرتے ہیں مولا کہ ہم سے بہت گناہ ہوئے مولا، بہت گناہ ہوئے مولا. ہم نے رات کے اندھیرے میں بھی تجھے ناراض کیا مولا، دن کے اجالے میں بھی ہم نے تجھے ناراض کیا مولا. گناہ تو ہم نے کر لیا لیکن جیسی توبہ کرنی چاہیے تھی مولا آج تک ہم نے ایسی توبہ نہیں کی مولا. یہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ابو لبابہ کی توبہ تیرے سامنے پیش کرے مولا. وہ تو ابو لبابہ کا دل جانتا ہے کہ اس دل کے اوپر نہ جانے کیا گزری ہوگی مولا. مولا 7 دن اور 7 رات بھوکا رہنا کوئی معمولی کام نہیں تھا مولا. مولا جن لوگوں نے تیرے سامنے اچھی اچھی توبہ کی ہے مولا ان کے صدقے میں ہمیں بھی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے مولا. ہمیں تیرے سامنے مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما مولا، معاف کر دے مولا. بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے مولا. یہ تو تیرا احسان ہے مولا کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے مولا. مولا تیرا کتنا بڑا احسان ہے مولا کہ تو ہمارا گناہ کسی کو نہیں بتاتا، تو ہمارا گناہ کسی کو نہیں بتاتا. اے اللہ ہم سے ہاتھ ملانے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا، ہم سے بات کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا، ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. اے اللہ تو کتنا کریم ہے مولا. اے پروردگار تو کتنا کریم ہے. ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایسی چادر ڈال دیتا ہے، ایسے گناہ کو چھپا دیتا ہے کہ مولا کسی کو خبر نہیں چلتی مولا. مولا تیرا بہت بڑا احسان ہے مولا، بہت بڑا احسان ہے مولا. ورنہ تو ہمیں ذلیل کرنا چاہتا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا مولا. تو ہمیں رسوا کرنا چاہتا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اللہ. اگر تو ہمیں کھلے بازار میں بدنام کرنا چاہتا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اے اللہ یہ تو تیرا احسان ہے کہ مولا گناہ دیکھتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے. اللہ گناہ دیکھتا ہے اور اس کو چھپا دیتا ہے. اے اللہ جیسے دنیا میں تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے، اے پروردگار جیسے دنیا میں تو نے ہمارے ایک ایک گناہ کو چھپا دیا مولا، تو نے ایک ایک گناہ کو چھپا دیا. کل قیامت کے میدان میں بھی ہمارے گناہ چھپا دینا مولا. کل قیامت کے ہولناک میدان میں ہمارے گناہ چھپا دینا اللہ. قیامت میں ہمیں ذلیل مت کرنا مولا، قیامت میں ہمیں رسوا مت کرنا مولا. قیامت میں ہمارے گناہ چھپا دینا. اے اللہ ہم جانتے ہیں بہت بڑے گنہگار ہیں مولا. مولا اتنے بڑے گنہگار ہیں مولا
कि हम तेरे नबी के सामने खड़े भी नहीं हो सकते मौला, हम तेरे नबी को अपना चेहरा भी नहीं बता सकते, हम तेरे नबी के आगे हाथ भी नहीं बढ़ा सकते। ए अल्लाह बहुत गुनहगार है मौला, लेकिन अल्लाह कल कयामत के मैदान में माफ कर देना मौला, कयामत के मैदान में माफ कर देना, हमारे गुनाह छुपा देना। ए अल्लाह तू बता परवरदिगार, ए परवरदिगार तू बता, कल जब कयामत का मैदान कायम होगा, हर आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा मौला, हर आदमी जमीन के ऊपर तड़प रहा होगा मौला, हर औरत अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को फेंक देगी मौला, हर वो औरत जिसके पेट में बच्चा होगा कयामत के झटके से वो हमल भी साकित हो जाएगा। ए अल्लाह वो बड़ा अजीब और गरीब मैदान होगा मौला, कयामत के मैदान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा मौला, मौला कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा मौला। ए अल्लाह कयामत के मैदान में हमारी हिफाजत कर देना मौला, हमारी हिफाजत कर देना मौला, हमारे गुनाहों को छुपा देना। ए अल्लाह कयामत के होलनाक मैदान में हमारे गुनाह छुपा देना। ए अल्लाह कहते हुए हमें डर लगता है मौला कि कल कयामत के मैदान में तेरा नबी मौजूद होगा मौला, तेरा नबी मौजूद होगा, तेरा लाडला मौजूद होगा, तेरा राज दुलारा मौजूद होगा। ए अल्लाह तेरा नबी नूर के मिंबर पर मौजूद होगा। ए अल्लाह तू बता परवरदिगार, परवरदिगार तेरे उस नबी के सामने जब हम जैसे गुनहगारों को लाया जाएगा मौला, जब हम आगे बढ़ते होंगे, ए अल्लाह हमें वो दिन कभी न मत बताना मौला, हमें वो दिन कभी मत बताना कि हम आगे बढ़े और तेरे नबी के चेहरे का रंग बदल जावे मौला, तेरा नबी अपना चेहरा फेर देवे मौला, तेरा नबी गुस्से के मारे दूसरी तरफ चला जाए। अल्लाह ऐसे दिन से हिफाजत फरमा दे मौला, ऐसे दिन से हिफाजत फरमा दे मौला, ऐसे दिन से हिफाजत फरमा दे मौला, हमें तो वो दिन बता दे कि तेरा नबी को भी मालूम हो जाए कि खुदा ने इनको माफ कर दिया है। ए अल्लाह तेरा नबी भी खुशी के मारे तेरे नबी का चेहरा चमकने लगे, तेरा नबी अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ा देवे, तेरा नबी हमें अपने गले लगा लेवे मौला। वो अबू लुबाबा की किस्मत जाग गई जब तेरे नबी ने अबू लुबाबा को गले लगाया होगा। ए अल्लाह अबू लुबाबा के सारे गम दूर हो गए मौला, 7 दिन की प्यास खत्म हो गई, 7 दिन की भूख खत्म हो गई। ए अल्लाह वो तेरे नबी का कैसा मुबारक सीना था, तेरे नबी के कैसे मुबारक हाथ थे जिसने अबू लुबाबा के सारे गमों को खत्म कर दिया। ए अल्लाह तेरे नबी से मुलाकात हमें भी नसीब फरमा दे, तेरे नबी का दीदार हमें भी नसीब फरमा दे मौला, ताकि हम भी दुनिया के सारे गुनाह भूल जाए मौला, दुनिया के सारे गम खत्म हो जाए मौला। मौला ये मुसलमान को दुनिया में अगर चैन नहीं मिला तो मौला कोई बात नहीं, अल्लाह कयामत में तो चैन नसीब कर देना मौला, सुकून नसीब कर देना मौला, नबी का चेहरा बता देना, नबी का दीदार करा देना मौला, गुनाहों की वजह से हमें महरूम मत करना मौला, महरूम मत करना मौला, महरूम मत करना। अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे मौला, जितने बैठे सबको माफ कर दे मौला, सबको कबूल फरमा ले मौला, सबको कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हम इस लायक नहीं कि तेरे सामने हाथ उठा सके मौला, मौला ये हाथ बड़े गुनहगार है मौला, मौला मैं जानता हूँ मौला मेरे ये हाथ बड़े गुनहगार है मौला, इन हाथों ने सिवाय गुनाह से कुछ नहीं किया मौला, मौला ये हाथ 24 घंटे गुनाह करते रहे, तेरी नाफरमानी करते रहे, तेरे नबी का दिल दुखाते रहे मौला, इससे बढ़कर कौन मुजरिम होगा जिसने तेरे नबी के दिल के साथ मजाक की होगी, जिसने तेरे नबी के दिल को तड़पाया होगा मौला। आज भी तेरा नबी अपनी कब्र में सो रहा मौला, और जब हमारे नाम अयामाल तेरे नबी के सामने खोले जाते होंगे मौला, तेरे नबी को बहुत तकलीफ होती होगी मौला, तेरे नबी का दिल दुखता होगा मौला, तेरा वो प्यारा नबी जिसकी तू कसमें खाया करता था मौला, हमने उसी नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाई है मौला, हमें माफ फरमा दे जी अल्लाह, हम सबको माफ फरमा दे मौला, हम सबको माफ फरमा दे मौला। मैं जानता हूँ कि तुझे मेरा हाथ पसंद नहीं, तुझे मेरा मांगना पसंद नहीं मौला, अगर तुझे मेरा रोना पसंद नहीं मौला, तुझे मेरी दुआ पसंद नहीं, लेकिन अल्लाह तू बता मक्का और मदीना की बहुत सी रातें ऐसी गुजरी है मौला कि तेरा नबी सज्जे में तेरे सामने रोया है, तेरा नबी रुकू में तेरे सामने रोया, तेरा नबी कयाम में तेरे सामने रोया, और अल्लाह जब तेरे नबी का आखिरी वक्त आ गया और तेरे नबी को सख्त बुखार चढ़ गया और सारे सहाबा तड़पने लगे, हर एक रोने लगा कि अब हमारा नबी हमें छोड़कर जा रहा है। ए अल्लाह अगर सहाबी का दिल दुख रहा था, मदीने का कोई आदमी ऐसा नहीं था जो रो न रहा हो और जिसका दिल गमगीन न हो मौला। आखिरी वक्त था तेरे नबी का, जब आखिरी वक्त था अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं नबी के करीब हो गया, आखिरी वक्त है, नबी के होठों में हरकत है, अली फरमाते हैं मैं मेरा कान नबी के होठ के करीब करता हूँ तो नबी के होठ से एक ही आवाज निकलती है अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना। अल्लाह तुझे मेरा हाथ पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, अल्लाह तुझे हमारा मांगना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह तुझे तेरे नबी के होठ तो पसंद थे, तुझे तेरे नबी के मासूम हाथ तो पसंद थे, तुझे तेरे नबी का मांगना तो पसंद था मौला। नबी की लाज रखते हुए हमें माफ फरमा दे मौला, माफ कर दे मौला, माफ कर दे मौला, माफ फरमा दे ए अल्लाह, माफ फरमा दे ए अल्लाह। इस मजमे में कोई तो वली बैठा होगा मौला, एक तो वली बैठा होगा मौला जो रात के अंधेरे में उठकर तेरे सामने रोता होगा, इस उम्मत के वास्ते तड़पता होगा मौला, रात को मुसल्ले
کو तड़प तड़प कर तुझसे मांगता होगा, ए अल्लाह उसी के सदके हमें माफ कर दे मौला, उसी के सदके माफ कर दे मौला, उसी के सदके माफ कर दे मौला। यहाँ बड़े प्यारे प्यारे लोग बैठे मौला, बड़ा मुबारक मजमा तेरे सामने जमा है मौला। मौला यहाँ वो लोग बैठे जिनके सीने में कुरान करीम है मौला, मौला उसकी लाज रख ले मौला, कुरान करीम की लाज रख ले मौला। हम सबको माफ फरमा दे ए अल्लाह, हम सबको माफ फरमा दे ए अल्लाह। हमारे माँ बाप को भी माफ फरमा दे अल्लाह, हमारी माँ को माफ कर दे अल्लाह, हमारी माँ को माफ कर दे मौला। तू हमारी माँ को माफ फरमा दे ये अल्लाह, तू हमारे बूढ़े बाप को माफ फरमा दे ए अल्लाह, उनके सारे अरमान को पूरा फरमा दे मौला, उनके जायज मकासिद को पूरा फरमा दे ए अल्लाह। हमारे माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा दे ए अल्लाह। अगर हमारे माँ बाप बीमार है तो उनको शिफा नसीब फरमा दे मौला, उनको शिफा नसीब फरमा दे अल्लाह, उनको शिफा नसीब फरमा दे ए अल्लाह। हमारी माँ को दुनिया में भी चैन नसीब फरमा दे, खबर में भी चैन नसीब कर देना और आखिरत में भी चैन नसीब कर देना ए अल्लाह। तू हमारी माँ को पहले तो हिदायत दे दे मौला, मुकम्मल हिदायत दे दे, मुकम्मल हिदायत से माला माल कर दे ए अल्लाह। हम तुझे अबू हुरैरा की माँ का वास्ता देते हैं मौला, वो अबू हुरैरा तड़प तड़प कर तुझ तेरे सामने रोते थे, तेरे नबी के सामने रोकर कहते थे कि मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई, मेरी माँ इस्लाम कबूल नहीं करती, मेरी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। वो अबू हुरैरा का रोना अल्लाह तुझे कितना पसंद आया कि तेरे नबी ने ऐलान कर दिया कि अबू हुरैरा जा घर चला जा, तू घर जाएगा उससे पहले तो तेरी माँ इस्लाम को कबूल कर लेगी ए अल्लाह। बस उसी घड़ी का तुझे वास्ता देकर सवाल करते हैं कि अल्लाह हमारी माँ को भी हिदायत नसीब कर दे मौला, हमारी माँ को भी हिदायत नसीब कर दे मौला। जुमा की रात है मौला, बड़ी रात है मौला, बड़ी रात है मौला, रमजान का महीना है ए अल्लाह। आज की रात कोई महरूम नहीं हो सकता मौला, आज की रात कोई महरूम नहीं हो सकता मौला, मौला बड़ी रात है मौला। हमें तुझसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें है मौला ए अल्लाह, तू हमें मत ठुकराना अल्लाह, तू हमारी उम्मीदों को मत ठुकराना अल्लाह। आज की रात में माफ फरमा दे मौला, माफ फरमा दे मौला। यहाँ जो भी मुसलमान परेशान है मौला, जो किसी भी एतबार से परेशान हो, कोई दुकान के एतबार से परेशान, कोई कारोबार के एतबार से परेशान मौला, कोई किसी महकमे में फंसा हुआ हो ए अल्लाह, तू सबको छुटकारा दिला दे मौला, छुटकारा दिला दे अल्लाह। बड़ी रात का वास्ता है मौला, सबको छुटकारा दिला दे मौला। जो जिस कजिए में फंसा हुआ है मौला, उसको आजाद कर दे अल्लाह। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है मौला, मौला तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं मौला। जब बंदा कितना भी गुनाह कर ले लेकिन जब तेरे सामने आ जाता मौला, वो तुझे प्यारा लगता है मौला। तू 40 साल के गुनहगार को माफ कर सकता मौला, तू 70 साल के पुजारी को माफ कर सकता ए अल्लाह। आज हम तेरे दरवाजे पर है मौला, तेरे घर में बैठे मौला, भीख मांगते हैं परवरदिगार, भीख मांगते हैं परवरदिगार। हम सबको माफ फरमा दे, हम सबको माफ कर दे, हमारे सारे मसलों को हल कर दे मौला, आसानी कर दे मौला। मालों में बरकत नसीब फरमा, उम्रों में बरकत नसीब फरमा, औलाद में बरकत नसीब फरमा ए अल्लाह। हम सबको हर हाल में खुश फरमा दे ए अल्लाह, हम सबको चैन और सुकून नसीब कर दे मौला। जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे मौला। जिनका माल के एतबार से नुकसान हुआ तू मौला उससे नुकसान को पूरा फरमा दे मौला, तू भरपाई फरमा दे ए अल्लाह। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं मौला, बंदा बहुत मुश्किल समझता है अल्लाह, उसका यकीन कमजोर है मौला, लेकिन तू करके बता दे मौला, तू दिखला दे अल्लाह। तू अपनी रहमत को लुटा दे मौला, तू मग़फ़िरत लुटा दे मौला। तू हम सबको माफ फरमा दे अल्लाह, तू हम सबको माफ फरमा दे अल्लाह, तू हम सबको माफ फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। tawheed.com إذا أُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت
الأرض أثقالها وقالت الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ ينظر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت لله الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام علماء کرام، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے لیے تو اب خوشی کا دن آ گیا. آپ کہو گے اب ہمارا ویک اینڈ آیا، جس میں آپ بہت اطمینان کے ساتھ یہاں بیٹھ کر باتیں سنتے ہیں. آپ کا ویک اینڈ اور میرا ریسٹ اینڈ. تو بھائی سمجھے کہ نہیں، میری ایسی ٹوٹی پھوٹی انگلش ہے. مجھے ایک بچہ پوچھتا ہے کہ یو کین ٹاک ان انگلش. اس کو بیچارہ مجھے پوچھتا ہے یو کین ٹاک ان انگلش، کیونکہ اس نے میرے بڑے بھائی کو دیکھا کہ وہ بہت انگلش میں اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، تو وہ سمجھا کہ میں بھی کوئی انگلش کا بہت بڑا پروفیسر ہوں گا. تو مجھے پوچھتا ہے یو کین ٹاک ان انگلش. تو میں نے کہا یس آئی کین ٹاک ان انگلش، آئی کین ورک ان انگلش، بٹ آئی کانٹ بی انگلش. بھائی برابر ہے کہ نہیں؟ میں انگلش بن کے رہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ جانتے ہوں گے انگلش بن کے رہنے میں بڑا نقصان ہے. نقصان ہے کہ نہیں؟ اس لیے انگلش بننے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ اپنی بیوی سے ڈرو، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ بار بار ایسی بات کرتا، لیکن کروں کیا؟ میں جن جوان دوستوں کے ساتھ گھومتا ہوں سب کے اندر میں نے بہت غور کیا، فکر کیا، نتیجہ یہی نکلا کہ ہر ایک اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے. آج ہمارے ایک جوان دوست کے ساتھ میں جا رہا، نام نہیں لیتا ورنہ بیچارہ بدنام ہو جائے گا، یہاں موجود ہے. میں ہمارے ایک نوجوان دوست کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بیچارہ باہر نکلا اپنی گاڑی کو ڈھونڈ رہا، کبھی دائیں طرف دیکھ رہا کبھی بائیں طرف دیکھ رہا. بعد میں فون کیا معلوم ہے بیوی گاڑی لے کر چلی گئی. میرے بھائی یہ حال ہے. اسی وجہ سے عورت اتنا بولتی ہے کہ بیچارے مرد کو تو بولنے کا کچھ باقی نہیں رہتا ہے. ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ کسی کلاس میں پہنچے اور جا کر کسی چھوٹے بچے سے پوچھا کہ بھائی آپ گھر میں جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کو مادری زبان کہا جاتا ہے، مدر ٹنگ. تو اس کو مدر ٹنگ کیوں کہتے ہیں، اس کو فادر ٹنگ کیوں نہیں کہا جاتا، جبکہ باپ کا درجہ تو اونچا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا جب سے میں تو پیدا ہوا ہوں مدر ٹنگ ہی چل رہی ہے، ماں کی زبان ہی چلی، میرے باپ کو تو بولنے کا موقع بھی نہیں ملا. تو بچہ ضرور انگلینڈ کا ہوگا. میرے بھائیوں، کل ایک بات میں نے آپ سے بتائی تھی اور اس کا آپ لوگ پکا ارادہ کر لو کہ رمضان کا مہینہ گزرے اس سے پہلے ہم اپنے خدا کو راضی کر لیں. اللہ کی ذات بڑی کریم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ بڑے رؤوف اور بڑے مہربان اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. تو خدا بھی ہمارا کریم ہے، نبی بھی ہمارا کریم ہے، اور ہماری شریعت بھی بہت ہی زیادہ آسان اور بہت ہی زیادہ اچھی شریعت ہے. اللہ کرے کہ خدا کی محبت، نبی کی محبت اور اس شریعت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے. ایک صحابی جن کا نام حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، 80 سال تک آگ کی پوجا کرتے رہے. 80 سال تک آگ کی پوجا کرتے رہے. ایک دن خیال آیا کہ جب سارے لوگ حق مذہب کو تلاش کرتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں تو میں بھی کل صبح میں ایک حق مذہب کو تلاش کروں گا اور اس کو قبول کر لوں گا. یہ سوچ کر سو گئے. رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور کہتے ہیں کہ اے دحیہ، اگر دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو میرے مذہب کو قبول کر لے. صبح اٹھتے ہیں اور سیدھے دربار رسالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول 80 سال ہو گئے آگ کی پوجا کرتا ہوں. حضرت دحیہ فرماتے 80 سال ہو گئے آگ کی پوجا کرتا ہوں، اب صحیح مذہب کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو خدا نے مجھے تمہارا پتہ بتایا، اب مجھے اپنے ہاتھ پر اس بات کی توفیق دے دو کہ میں اسلام قبول کر لوں. روایت کے اندر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے، حضرت دحیہ بھی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے، وہ نبی اور امتی کا ہاتھ ملتا ہے اور وہ حضرت دحیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. حضرت دحیہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، روایت میں قبول کرنا ہوتا ہے کہ پھر رونا شروع کرتے ہیں. تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ تمہیں رونا کیوں آتا، اب تو تم نے اسلام قبول کر لیا، رونا کیوں آتا؟ حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ نبی تمہیں معلوم نہیں میں بہت گنہگار ہوں. حضرت دحیہ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی
तुम्हें खबर नहीं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने बहुत निकाह की और 70 बेटियां मेरी पैदा हुई और हर बेटी को मैंने जमीन के अंदर दफन कर दिया। 70 बेटियां मेरे निकाह के बाद पैदा हुई और हर बेटी को मैंने जमीन में दफन कर दिया। इतना बड़ा मैं पापी हूँ, शायद मेरा खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। रिवायत में है कि हमारे नबी ने भी गर्दन झुका दी, हमारे नबी ने भी गर्दन झुका दी, आंखों से आंसू जारी हो गए कि मेरी उम्मत की 70 बेटियां दुनिया में आई और इस आदमी ने उस 70 बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया। हमारे नबी ने भी गर्दन झुकाई। अभी गर्दन झुकाना था, जिब्राइल आसमान से आते हैं और कहते हैं कि ए नबी, देहिया को माफ कर दो। जब मैं अल्लाह कहते हैं, जब मैं 80 साल आज की इबादत को माफ करता हूँ तो तुम भी इस गुनाह को माफ कर दो। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा उठाते, हजरत दहिया रो रहे होते, हमारे नबी फरमाते जा दहिया, खुदा ने तुझे माफ कर दिया। फिर हमारे नबी दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहते कि अल्लाह 80 साल जो आज की इबादत करता हो उसको तू माफ करता, जो 70 लड़कियों को जमीन में दफन करता हो उसको तू माफ करता, तो मेरा हर उम्मती जिसने शुरू से मुझ पर ईमान लाया, ए अल्लाह तू उसको भी माफ कर देना। मेरे भाई, हम सबका मामला हल हो गया। बस अल्लाह करे कि ये दुआ हमें नसीब हो जाए और ये उसको नसीब होगी जिसके दिल में हमारे नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए। मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत जब दिल में पैदा होती है तो गुनाहों से नफरत शुरू हो जाती है। आज तो गुनाहों से नफरत नहीं हुई मेरे भाइयों। अब ज़िना करना तो उसमें हमें बहुत अच्छा लगता, किसी का माल दबा देना ये हमें बहुत अच्छा लगता, माँ बाप के हक को ठुकरा देना ये हमें बहुत अच्छा लगता। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाउल उलूम में लिखा है कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो जाए उसका पहला कदम ये होता है कि वो गुनाहों को छोड़ दे और गुनाहों से नफरत पैदा हो जाए। मेरे भाइयों, एक बहुत अजीब बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि हम सबको हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ी मोहब्बत है। बात है कि नहीं? हजरत हुसैन से हम सबको मोहब्बत है। और क्यों मोहब्बत न करे? हमारे नबी ने फरमाया जिसको हसन और हुसैन से मोहब्बत होगी उसको मुझसे भी मोहब्बत होगी, और जिसको मुझसे मोहब्बत होगी उसको मेरे खुदा से मोहब्बत होगी। इसका मतलब ये निकला कि जिसके दिल में हसन की मोहब्बत आ गई, जिसके दिल में वो प्यारे नवाज हुसैन की मोहब्बत आ गई, इंशाअल्लाह उसके दिल में खुदा की मोहब्बत भी आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये हम सब जानते हैं और बहुत लंबा चौड़ा वाकया है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में गए और जाकर अपनी गर्दन को कटाया। मेरे भाइयों, कटाया नहीं कटाया, सिर्फ अपनी गर्दन नहीं कटाई, अपने जवान और अपने दूध पीते बच्चे को भी खुदा के रास्ते में कुर्बान किया। वो नवाज़े रसूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हम बड़े जोरों शोर के साथ 10वीं मुहर्रम को ये कहते हैं कि आज हम हुसैन का गम पूरा करेंगे। मैं होता भी नहीं, बहुत सी बिदअतें होती है। जहाँ 10वीं मुहर्रम आती है तो हम उस करबला के नाम पर, हजरत हुसैन के नाम पर न जाने हर वो काम करते हैं जिसके बारे में न नबी ने कभी हुक्म दिया न कभी खुदा ने हुक्म दिया। लेकिन हकीकत को खोलना नहीं चाहते। हम हकीकत को खोले कि हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए और हजरत हुसैन ने अपनी गर्दन क्यों कटाई, अपने जवान बेटे को क्यों कुर्बान किया और अपने मासूम दूध पीते बच्चे को खुदा के रास्ते में क्यों कुर्बान किया। हमने कभी किसको नहीं सोचा। आज अजब बात है कि अंदर की जो बात है उसको हम भूल बैठे और ऊपर जितनी बिदअतें करनी थी हमने हुसैन के नाम पर बिदअतें करना शुरू कर दी। हमने 10वीं मुहर्रम को बिदअतें शुरू कर दी। मेरे भाइयों, ये जब भी 10वीं मुहर्रम का दिन आता है वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्दनाक शहादत को याद दिलाता है, लेकिन साथ में एक बात भी याद दिलाता है कि नवाज़े रसूल हजरत हुसैन ने अपनी गर्दन अगर कटाई तो सिर्फ इसलिए कटाई कि उनसे गुनाह बर्दाश्त नहीं हुआ था। एक गुनाह होता था, हजरत हुसैन से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। हजरत हुसैन ने फैसला कर दिया कि मेरे नाना की शरीयत को कोई तोड़ेगा, मैं अपनी गर्दन तो कटा सकता हूँ लेकिन गर्दन को गुनाह के सामने झुका नहीं सकता हूँ। और मेरे भाइयों, आज 24 घंटे हमारे घर में गुनाह होते हो, 24 घंटे हमारे घर में गुनाह होते नहीं होते? पर 24 घंटे गुनाह होते कि नहीं होते? आज कौन सा घर ऐसा है जिस घर में टीवी न रखा हो? मेरे भाइयों, रखा न रखा। और सबको मालूम है कि ये टीवी एक ऐसी चीज है जिसने हमारे मुआशरे को भी खराब किया, हमारे बच्चों की जिंदगी को भी बर्बाद किया और हमारी जवान बेटियों को भी बर्बाद किया। लेकिन मेरे भाइयों, हिम्मत नहीं होती कि आज नबी की मोहब्बत में इस टीवी को अपने घरों से निकाल दे।
اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ حسین کا دامن نہیں چھوٹے گا، یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ حسین سے محبت ہے، اور یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ نبی سے محبت ہے، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں اگر ان لوگوں سے محبت ہے تو تیرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تو کسی گناہ کی طرف نہ جائے اور گناہوں کی نفرت تیرے دل میں پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج جو ٹی وی ہم نے ہمارے گھروں کے اندر رکھا، کوئی بھی اٹھ کر یہ بتائے کہ آج عقل اس کی اجازت دیتی ہو یا پھر ہمارے نبی اس کی اجازت دیتے ہو؟ کیا آج ہماری عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک جوان بیٹی بیٹھی ہے، اس کا بوڑھا باپ بیٹھا ہے، بہو بیٹھی ہے، سسر بیٹھا ہے، اور سب مل کر ایک ننگی تصویر کو دیکھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ لیکن ہوتا ہے آج میرے بھائی، آج ہو رہا، ایک باپ بھی موجود ہے، اس کی جوان بیٹی بھی موجود ہے، اور ساس بھی موجود ہے، بہو بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، پھر بتاؤ، رات کو جب پورا گھر مل کر ایک ننگی تصویر کو دیکھتا، دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے وہ بیٹا سوچتا ہے جیسا میں گنہگار ہوں میرا باپ بھی گنہگار ہوں، جیسے میں نے خدا کی نہیں مانی میرے باپ نے بھی خدا کی نہیں مانی، اور اس کے دل سے باپ کا احترام ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے باپ کا احترام ختم، اس کے دل سے ماں کا احترام ختم۔ وہ جوان بیٹی اپنی ماں کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کلہاڑی خود ہم نے اپنے پاؤں میں ماری، ہم نے خدا کو ناراض کیا، خدا نے ساری مخلوق کو ہم سے ناراض کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، دیکھو یہ آخری وقت ہے، اب 2-3 دن میں تو اپنی بات کہہ کر چلا جاؤں گا، لیکن میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جس گھر میں یہ لعنت ہوتی ہے، جس گھر میں یہ تیری جیسی بلا ہوتی ہے، اس گھر میں قیامت تک خدا کی لعنت اترتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کتنا اپنے آپ کو بچائیں گے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خدا کی لعنت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ جب خدا کس کو رحمت سے دور کرنے پر آئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو خدا کی رحمت سے قریب نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوال آپ سے پوچھوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ ہے کوئی ایسا ہے جو کھڑے ہو کر آج یہ اپنا سینہ ٹھوک کر کہے کہ نہیں میں خدا کے عذاب کو برداشت کروں گا؟ ہے کوئی؟ میرے بھائیوں، قیامت تک کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں میرے پروردگار کے عذاب کو برداشت کر سکتا، لیکن میرے بھائیوں ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اشد العذاب یوم القیامت المصبرون، ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو دے گا جو گھر میں تصویر رکھنے والے ہوں گے، جو گھر میں تصویر رکھنے والے ہو، اور جبکہ ہماری ٹی وی میں ننگی تصویر آتی ہو تو ہمارے نبی فرماتے سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا۔ میرے بھائیو، پکا ارادہ کرو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ رمضان کی رات میں یا رمضان کے دن میں اگر کسی کا بھی انتقال ہو جائے خدا اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ آج گناہوں سے نفرت ہمارے دل میں آ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھول تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں اور اس بات کو اعلان کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ یزید جو گناہ کرنے جا رہا اس گناہ کو میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک گناہ جو ہو رہا ہے اور نبی کی جو سنت ہے اور نبی کا جو طریقہ ہے اس کو توڑا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت نہیں۔ حضرت حسین کو معلوم ہے میں جا رہا ہوں اور بہت لمبا چوڑا مقابلہ ہوگا، لیکن 72 آدمیوں کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عجیب شہادت ہے۔ میں ساری باتوں کو حذف کر کے صرف اتنی بات بتاؤں کہ حضرت حسین کی شہادت نے آج ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، بہت بڑا سبق دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اب خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور حسین کی اگر سچی محبت ہے تو حسینی بننے کی کوشش کرو، اگر محمد کی سچی محبت ہے تو محمدی بننے کی کوشش کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہوگا جب میدان کربلا کے اندر پہنچے 40 دن ہو گئے، نہ حضرت حسین کو پانی کا قطرہ دیا گیا،
نہ ان کے گھر کی عورتوں کو پانی کا قطرہ دیا گیا اور نہ ان کے 72 آدمیوں کو پانی کا قطرہ دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. حضرت حسین کے قافلے کا ہر آدمی نکلتا ہے اور سامنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے. لکھا ہے کہ حضرت حسین کے پاس صرف 72 آدمی تھے، ان میں بھی کچھ عورتیں تھی، ان میں حضرت حسین کا گھرانہ تھا. حضرت حسین ایک ایک نوجوان کو کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ لڑو سامنے جا کر. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا آدمی بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتا، بیچارہ ایک آدمی کتنا مقابلہ کرتا، آخر میں مار کھا کر وہ بھی شہید ہو جاتا. روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسین کے جو بڑے لڑکے تھے جن کو علی اکبر کہا جاتا، جن کا نام علی اکبر ہے، اب ان کا وقت آتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی سے اشارہ کرتے تھے میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب کھڑے ہو جا اور اکیلا جا کر ان کا مقابلہ کر. وہ بڑا بیٹا جاتا ہے، سر پر کفن باندھ کر نکلتا ہے. لکھا ہے کتابوں کے اندر علی اکبر سامنے کے لشکر کے اندر گھس جاتا ہے، بڑا دیرینہ مقابلہ کرتا اور بڑی بہادری کا مقابلہ کرتا. 80 زخم بدن پر لگتے ہیں اور آخر میں خدا کو پیارا ہو جاتا ہے. آخر میں خدا کو پیارا ہو جاتا. روایت کے اندر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر کی عورتیں جب اس جوان بیٹے کو خدا کے راستے میں شہید ہوتا ہوا دیکھتے، حضرت حسین آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر لاتے ہیں. میرے بھائیو سوچو وہ کیسا منظر ہوگا. وہ حسین جن کے ہاتھوں کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے، آج وہ حسین اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر جب واپس لاتے ہیں، لکھا ہے کتابوں کے اندر وہ لاش واپس آتی ہے کہ گھر کی عورتیں چیخ مار کر رونا شروع کرتی. تو حضرت حسین سب کو کہتے ہیں صبر کرو، آج میں جو کچھ کرتا ہوں میرے نبی کے دل کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں. میرے بھائیو وہ عجیب وقت تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بیٹا شہید ہوتا کہ ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ حسین تمہارا جو چھوٹا بیٹا ہے جسے علی اصغر کہا جاتا، دودھ پیتا بچہ ہے، آج اس کو پانی کا قطرہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ تڑپتا ہے، کہیں سے تم پانی کے 2-4 قطرے لے کر آ جاؤ. میرے بھائیو قربان جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھاتے ہیں. علی اصغر وہ چھوٹا بیٹا ہے، آخری سانس لیتا ہے، اس کو پانی کا قطرہ نصیب نہیں. حضرت حسین اپنے چھوٹے بیٹے کو لے جاتے، بالکل درمیان میں میدان کربلا کے پہنچ جاتے اور سامنے والے لشکر کو کہتے ہیں کہ اے لشکریوں تم کو مجھ سے دشمنی ہے، میرے گھر والوں سے دشمنی ہے، اس معصوم بچے سے تم کو کوئی دشمنی نہیں. اگر میرے بڑے بیٹے نے پانی مانگا ہوتا میں نہیں دیتا، لیکن یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، پانی کا ایک قطرہ میرے چھوٹے بیٹے کو دے دو. میرے بھائی روایت میں حضرت حسین اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے پانی مانگتے ہیں، اچانک ایک تیر آتا ہے، بچے کے دماغ پر لگتا ہے اور اسی وقت بچہ بھی خدا کو پیارا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ ساری قربانیاں کیا سبق دکھاتی. اور اس کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچو وہ نواز رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی. ابھی بڑے بیٹے کی لاش آئی نہیں تھی کہ چھوٹے بیٹے کی لاش بھی لا کر رکھ دی. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پر امامہ باندھا، وہ امامہ تھا جس کو ہمارے نبی پہنا کرتے تھے، اور ہاتھ میں وہ تلوار لی جو ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، اور بدن پر وہ چادر رکھی جو ان کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے چادر سیکھی، اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر وہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں گھستا ہے اور ایسا دلیر مقابلہ کرتا کہ روایت کے اندر لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہتے، یہاں تک کہ ان کے گلے پر کئی تیر لگتے ہیں جس کی وجہ سے طے ہوتی ہے تو پورے بدن کا خون نکل جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ قربانی کا جو پیغام ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو یا علی اکبر کی شہادت ہو یا علی اصغر کی شہادت ہو، میرے بھائیوں یہ شہادت آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، یہ آپ کو ضرور ملے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری قربانی اس لیے دی کہ ایک گناہ ہوتا تھا وہ حضرت حسین سے برداشت نہیں ہوا. میرے بھائیوں نبی کی شریعت ٹوٹے تو امتی گردن کٹانا تو جانتا ہو لیکن گردن جھکانا نہ جانتا ہو. اور آج میرے بھائیوں ہم نے تو گناہوں کے سامنے گردن جھکا دی، بھائی جھکا دی نہ نہیں جھکا دی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا اور نبی کا رشتہ بہت دور ہو گیا. میرے بھائیوں میری باتیں شاید آپ کو کڑوی معلوم ہوتی ہوگی
لیکن یہ بات بالکل سچ ہے میرے بھائیوں، آج مسلمان پریشان ہے، گھر کا ہر آدمی پریشان ہے، گھر کی ہر عورت پریشان ہے، گھر کا ہر مرد پریشان ہے۔ میرے بھائیوں سچ بتاؤ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں گھر کے باہر نکلتے ہیں تب بھی ہمیں دکھ لگتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو اور زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں ہے کہ نہیں؟ اور میرے پاس تو بہت سے آتے ہیں، اکثر آ کر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک ایسی تعریف دے دو کہ گھر میں جاتا ہوں تو بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا، بے چین ہو جاتا ہوں، معلوم نہیں گھر کے اندر کیا ہے، کوئی جن ہے یا کوئی جادو ہے؟ میرے بھائیوں نہ کوئی جن ہے نہ کوئی جادو ہے، ہمارے نبی کے دشمن کو گھر میں ہم نے بٹھا کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اگر نبی کی شریعت کو اختیار کرتے تو ہمارا گھر خدا کی قسم جنت کا ایک نمونہ بن جاتا۔ میرے بھائیوں سوچو ہمارے نبی میں، صحابہ کرام میں سوچو، باپ کو بیٹے سے کتنی محبت تھی اور بیٹی کو باپ سے کتنی محبت تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لاڈلی بیٹی سے کتنی محبت تھی۔ وہ گھرانہ تھا جس میں سوائے محبت کے کچھ نظر نہیں آتا، اگرچہ کھانا نہیں تھا، پہننا نہیں تھا، عیش کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن دل میں چین اور سکون ضرور موجود تھا۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا، فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کی نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کے چہرے سے معلوم ہوتا کہ میرے نبی بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں سے دیکھتے ہیں تو یقین ہو جاتا کہ میرے نبی کو بھوک بہت لگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری باہر نکلتے ہمارے نبی کو گھر میں بلاتے ہیں، کچھ کھجور لاتے ہیں، کچھ روٹی لاتے، کچھ گوشت کے ٹکڑے لاتے اور کہتے ہیں نبی تیرے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت بھوکے ہو، یہ کھانا کھا لو۔ روایت کے اندر ہے قربان جائے ہمارے نبی پر، ہمارے نبی ایک روٹی کو لیتے ہیں، ایک گوشت کا ٹکڑا لیتے ہیں اور اس کو روٹی کے اوپر رکھتے اور کہتے اے ابو ایوب یہ روٹی اور یہ گوشت کا ٹکڑا میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آ، اس لیے کہ 3 دن ہو گئے اس کو بھی کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اس گھر میں کھانا نہیں تھا، اس گھر میں پورے پہننے کے کپڑے نہیں تھے، لیکن اس گھر میں چین اور سکون ضرور تھا، اور جو بھی امتی محمدی بنے گا اس کے گھر میں بھی چین اور سکون ضرور آئے گا۔ میرے بھائیوں ہم اللہ والوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، بہت دور جانے کی بات نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 20 سال کی عمر سے لے کر 80 سال کی عمر تک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں ایسا امتی تھا کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک میں اپنے خواب میں میرے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا تھا۔ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک مشورہ نہ ہو جاتا، میرے بھائیوں نبی تو ان امتیوں کے واسطے تڑپتا ہے، امتی کو خواب میں آ کر بھی بتاتا ہے کہ تیرا سیدھا راستہ یہ ہے، لیکن میرے بھائیوں آج ہم نے تعلق اتنا توڑا کہ نبی کو دیکھتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نبی سے سچی محبت پیدا فرمائے۔ میرے بھائیو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے انگلینڈ میں یہ دارالعلوم بری جو ہے وہاں شیخ زکریا علیہ الرحمہ تشریف لائے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے شیخ زکریا کے چہرے انور کو بھی دیکھا ہوگا۔ میرے بھائیو یہ ہم نے یہاں بھی بات سنی اور ہندوستان میں بھی یہ بات سنی کہ جب شیخ یہاں پر تشریف لائے اور ختم بخاری کے لیے آئے، اس کے بعد شیخ زکریا علیہ الرحمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ یہاں انگلینڈ کے جتنے ماہر ڈاکٹر ہیں سب نے کہہ دیا یہ ہفتے یا 2 ہفتے کا مہمان ہے، یہ ہفتے 2 ہفتے کا مہمان ہے۔ اور جتنے ان کے خلفاء موجود تھے سب نے تیاری کی کہ ہمارے حضرت کو مدینہ منورہ لے کر جائے تاکہ جب جان نکلے تو مدینے میں نکلے اور نبی کے روزے کے سامنے نکلے۔ لیکن قربان جائے شیخ زکریا پر سارے ڈاکٹر پریشان، سارے خلفاء پریشان، اور شیخ زکریا اپنی آنکھ کو کھولتے ہیں، سب کو کہتے فکر مت کرو ابھی میرا یار میرے پاس آیا تھا۔ اور یار سے مراد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ زکریا ابھی تیرا وقت نہیں آیا، خدا کو تجھ سے دین کا کام لینا ہے، جب وقت مکمل ہوگا ہم خبر دیں گے اور تیری روح کو نکال لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں آج بھی اللہ والے بن سکتے ہیں، آج بھی اللہ والے بن سکتے ہیں، لیکن شرط ہے میرے بھائیوں ایک ہی شرط، میں اکثر کہتا ہوں کہ تہجد نہ پڑھ سکتے ہو تو نہ پڑھو، اوابین اور چاش کی نماز نہ پڑھ سکتے ہو نہ پڑھو، اور حج اور عمرہ نفل نہ کر سکتے ہو تو نہ کرو، لیکن میرے بھائیوں اتنا ضرور کرو کہ ہمارے نبی کا دل نہ دکھنے پاوے۔ میرے بھائیوں کوئی گناہ تو نہ ہونے پاوے۔ آج 24 گھنٹہ جب ہمارا گھرانہ گناہوں کے اندر لکھا جاتا ہوگا تو بتاؤ میرے بھائیوں گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟
اور ایک بات آپ کان کھول کر سنیں، شاید آپ کو میری بات بہت بری معلوم ہو، میں اپنی ماں بہنیں جو ریسیور پر سنتی ہے ان سے بھی بہت صاف یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بھائیوں امانت میں کوئی خیانت نہ ہو۔ ایک بات سن لو، جس گھر کے اندر ٹی وی موجود ہوگا اس گھر میں اگر کسی کی موت آتی ہے تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں میں نہیں کہتا یہ بات، یہ میں نہیں کہتا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ او کلب، اللہ کے رسول کی ہر بات سچی اور پکی، اعلان کر دیا کہ اس گھر میں رحمت کا فرشتہ قدم نہیں رکھے گا جس گھر میں کتا پالا گیا ہوگا یا جس گھر میں تصویر کا سامان رکھا گیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں جب ایک عام تصویر ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے انگلینڈ کے بھائیوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر باپ کی تصویر ہو تو رحمت کا فرشتہ اندر نہیں آتا، ہمارے پیر کی تصویر ہو تو رحمت کا فرشتہ اندر نہیں آتا، تو میرے بھائیوں ننگی تصویروں کا سامان گھر میں ہوگا تو کیا رحمت کا فرشتہ اندر آئے گا؟ ارے میرے بھائیوں آئے گا۔ اور مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ بھائی مریں گے تو کون روح نکالے گا؟ فرشتہ ہی تو روح نکالے گا۔ جب رحمت کے فرشتے کے لیے دروازہ ہم نے بند کر دیا تو یقیناً عذاب کا فرشتہ آئے گا۔ اور میرے بھائیوں عذاب کے فرشتے کے بارے میں قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جب عذاب کا فرشتہ آتا ہے تو اللہ آواز دیتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، اللہ آواز دیتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے روح اتنی سختی کے ساتھ نکال کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے اس کو دنیا میں ذلیل کر دیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر میرے بھائیو بات میں نے بہت زیادہ کڑوی آپ کو کہہ دی ہوگی، لیکن ایک صحیح بات میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیو، جو کچھ ہوا ہو گیا، ابھی بھی ہمارے لیے راستہ ہے۔ شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے نا کہ صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو واپس آئے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا، اگر صبح کوئی لڑکا گھوم جاتا ہے شام کو واپس آ جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچہ گھما ہوا تھا۔ میرے بھائیوں جب انسان بھول جاتا، مخلوق بھول جاتی ہے تو امید ہے کہ اللہ بھی ہمارے گناہوں کو بھلا دے گا، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں ارادہ تو کر لو، بھائی ارادہ کرتے نہیں کرتے، وقت کا ارادہ کرو میرے بھائیوں، جب تک یہ روح بدن میں رہے، جب تک یہ سانس چلتی رہے، ایک ارادہ کرو کہ خدا جب تک تو مجھے دین کے واسطے زندہ رکھتا ہے تو زندہ رکھ لے، اور جب تک میں زندہ رہوں دین کے کام میں مجھے استعمال کر لے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، الہ الا اللہ۔